बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। नीचे से कुछ लोग पत्थर मार रहे हैं ऊपर वाले स्टेज पे। सलामी मार्च के लिए तैयार हो। बड़े बड़े डाकू मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। ये निजाम नहीं चल सकता। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गौर से सुन लो। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सुनामी मार्च इस्लामाबाद की तरफ जाएगी। इससे ना आप होंगे और ना यूसुफ रजा गिलानी होगा। एक हमारे पुराने वजीर आजम जो फिर बनने की कोशिश कर रहे हैं, रायवेंड के वजीर आजम ने कितना टैक्स दिया था? आवाज नहीं आ रही, कितना? 5,000 रुपया टैक्स। मैं हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्यों। आज प्रोग्राम क्यों में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन द प्रोग्राम। आज हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा, कुछ हमने लोगों से सवालात लिए हैं, कुछ वो सवालात होंगे, कुछ फेसबुक पे लोगों ने सवालात भेजे हैं और कुछ ट्विटर पे। पहला सवाल मैं ही आपसे कर लेता हूँ। आपने जिक्र किया 5,000 रुपये टैक्स दिया नवाज शरीफ साहब ने। क्या ये बात सही है कि जिस शख्स पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं टैक्स चोरी की, उसी से आपने चंदा भी लिया शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल बनाने के लिए? इसमें मोरालिटी आपको कुछ नज़र आती है या उसका कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है? अगर कोई किसी चैरिटी को पैसा देता भी है तो क्या इसका मतलब वो टैक्स नहीं देगा? पहले तो ये मोरालिटी तो ये टैक्स चोरों से चंदा लेना जायज़ है, मॉरल है? नहीं, पहले तो मैं आपको एक प्रिंसिपल ये कहना कि जी हमने आपके हॉस्पिटल को चैरिटी दी थी, इसलिए मैं अगर उन्होंने टैक्स नहीं दिया तो उसके ऊपर बात ना करूं, पहले तो ये एक फंडामेंटली गलत बात है। और दूसरी चीज़, जब लोग किसी को चैरिटी देते हैं तो वो अनाउंस तो नहीं करते कि मैंने चैरिटी देनी है। मेरा मतलब मैं चैरिटी देता हूँ, मैं ये तो नहीं किसी को परेशान जताता कि मैंने किसी को चैरिटी दी है। चैरिटी आप अल्लाह के लिए देते हैं। अगर मैं शौकत खानम का अगर हॉस्पिटल के लिए मैंने भाग दौड़ किया, पैसा इकट्ठा किया, बनाया, मैं अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। मैं को किसी लोगों पे एहसान नहीं किया, मैंने अपने पे किया। जहाँ तक टैक्स की बात आई, ये जो आप कहते हैं, ये देखें, ये सबसे बड़ा इशू आज पाकिस्तान का है। आज अगर हम अमेरिका की ग़ुलामी कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए। यानी आवाम के लिए बड़ी सिंपल स्टेटिस्टिक्स है, मोटी मोटी दे दूँ, 3,000 अरब रुपया खर्चा है और मुश्किल से 16-17 अरब रुपया हमारी आमदनी है। तो एक इतना बड़ा 1,200-1,300 अरब रुपया का खसारा है, जिसकी वजह से हमने 6,000 अरब से 12,000 अरब रुपए पे 4 सालों में कर्जा बढ़ा दिया है। 6,000 सारी तारीख में था, आज 12,000 अरब है। यानी कौम डूब रही है कर्जों में। हमारा सारा पैसा जा रहा है कर्जों की किस्तें अदा करने में और अपनी फौज के ऊपर, आवाम के लिए पैसा नहीं है। इसलिए अगर आज आपने पाकिस्तान को बचाना है, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा था, बात की फौज पे भी जा रहा है, तो जो फौज का बजट है वो पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं पहले इशू ये कंप्लीट कर दूं कि ये जो मैंने तकरीर कर रहा था, अगर आज आपने पाकिस्तान को बचाना है, जब तक हम इस मुल्क में पैसे वाले लोगों से टैक्स नहीं लेंगे, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सारा हम बोझ डाल रहे हैं बेचारे गरीब आदमी पे टैक्स, महंगाई कर करके। वो बेचारा गरीब, इस आम, आप सोचे, तनख्वाहदार तबका, पेंशनर्स, स्कूल टीचर्स, पुलिस वाले सब तबाह हो गए हैं क्योंकि उनकी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई इतनी है। आपके अगर बैंक में 100 रुपया पड़ा था ना 4 साल पहले, आज वो 50 रुपया रह गया। इन्फ्लेशन 100% बढ़ गई है। 50 रुपया। चलते हैं जिस आवाम की आप जिक्र कर रहे हैं, उनके भी कुछ सवाल आते हैं। नाज़रीन, हमारे रिपोर्टर गए थे फील्ड में, उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ सवालात किए। पहला सवाल लेते हैं और इमरान खान साहब से जवाब देते हैं। मैंने इमरान खान से ये पूछना है कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, तो ऐसे इनएक्सपीरियंस बंदे के पास के हाथ में मैं क्यों उसको वोट दूं? मतलब हम क्यों पावर दें पाकिस्तान की? तो प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दे ज़रा। जी खान साहब, ये तो बड़ा आसान है, फिर एक्सपीरियंस लोगों को वोट देते रहें। सारी पार्टीज एक्सपीरियंस्ड हैं, बार बार बारियां लेती रही हैं, सारी इक़्तिदार में है, फिर इनको भी वोट दे दें। अगर आपको इसी तरह की एक्सपीरियंस चाहिए है तो वो सारे इक़्तिदार में बैठे हैं और बार बार बैठे, तो इन्हीं को वोट दे दें। एक और क्रिटिसिज्म भी आप पे आ रहा है कि उन्हीं एक्सपीरियंस लोगों को आपने भी अपने साथ बिठा लिया। उसमें से एक मिसाल अवैस लगारी की भी दी जाती है कि उन्होंने अभी तक रिज़ाइन भी नहीं किया है, और बाकी सारे उन एक्सपीरियंस लोगों को आपने भी साथ बिठाया हुआ है।
میں صرف ایک ٹیکس کا کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں میں نے جب اس کو جب کہا گیا تو نون لیگ نے کہا کہ نہیں غلط بات کیا, نواز شریف نے ٹیکس دیا. آپ نواز شریف کی اپنی سائن کی ہوئی وہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن کو 2008 میں انہوں نے جو خود نامینیشن پیپرز فائل کیے ہیں آپ وہ دیکھ لیں, اس میں اصل میں نے سمجھا تھا 5,000 بھی نہیں ہے, انہوں نے کہا 0 ٹیکس دیا ہوا ہے, 3 سال میں کوئی انکم ٹیکس اس کی ایکسپلینیشن انہوں نے دی کہ جی ملک سے باہر تھے اس وجہ سے ٹیکس وغیرہ پہ. شوگر مل ملک سے باہر تو نہیں تھی, شوگر مل تو پاکستان میں تھی. دیکھیں نا انکم ٹیکس آپ جب انکم کماتے ہیں, اب پاکستانی شہری ہیں, آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. اس طرح تو یوسف رضا گیلانی کوئی ٹیکس نہیں دے رہا, آصف زرداری نے کوئی ٹیکس نہیں دیا. آپ 100 طریقے بچانے کے لیے ٹیکس, آپ کہیں جی میری ایگریکلچر سے پیسہ ہے وہ ٹیکس بچا لیں. خان صاحب ایک خبر آئی تھی پچھلے دنوں اور اس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے بھی تو بینامی ٹرانزیکشن کی ہے 300 کے ناتوادی. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ بینامی کا مطلب یہ ہے کہ میں چیز خریدتا ہوں کسی اور کے نام پہ, اس کو بینامی ہے نا, اپنے نام پہ نہیں لیتا. اب یہ فیکٹس میں نے میڈیا کو دیے ہوئے ہیں. میرے پاس 2002 پہ میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کیا زمین لینے کا. میرے پاس پیسہ نہیں تھا, میں نے اپنا لنڈن فلیٹ مارکیٹ پہ رکھا بیچنے کے لیے. جب تک پیسہ نہیں تھا میری بیوی نے پیسہ دیا, اور کیونکہ اس نے پیسہ دیا اس نے اپنے نام پہ زمین لی. بینامی تو نہ ہوئی, اس کا پیسہ ہے اس کی زمین. 2003 میں میرا فلیٹ بک جاتا ہے, یہ ساری ٹرانزیکشن میں نے میڈیا کے سامنے رکھی ہے. میرا فلیٹ بکتا ہے, میں بیوی کو پیسے واپس کر دیتا ہوں. 2004 میں ہماری طلاق ہو جاتی ہے بدقسمتی سے. اب وہ جو زمین ہوتی ہے وہ میرے نام پہ ٹرانسفر کر دیتی ہے کیونکہ طلاق ہو جاتی ہے. اب مجھے اس میں بینامی بتا دیں کیا ہے, یعنی یا کوئی بینامی کا مطلب آپ چھپائے ہیں, یعنی آپ چیز خریدیں کسی اور, اس میں بینامی کدھر سے آ گئی؟ صاحب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنی فیملی لائف بھی نہیں چلا سکا اور اس نے سیاست کو ترجیح دی فیملی لائف کے اوپر, وہ ملک کو کیسے چلائے گا؟ تو وہ تو پھر قائد اعظم کے اوپر آپ کہیں گے. عوام کا ایک اور سوال لیتے ہیں آپ. نہیں وہ تو پھر آپ قائد اعظم کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا آپ نے پالیٹکس. نہیں قائد اعظم کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا, یور پوائنٹ از ویل ٹیکن. عوام کا سوال لے لیتے ہیں, جی سنائیے گا. آئی تھنک وی آر باک ڈاؤن سو مچ, ابھی تک گند میں پھنس چکے ہیں. ووٹر بھی ہمارے جو ہیں وہ کافی کرپٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ایک بلڈ ریپرزینٹیشن کے عمران خان کون سا اس کے پاس کالا جادو ہے, آپ مجھے بتائیں. کون سا کالا جادو ہے آپ کے پاس؟ یہ جو لیاقت باغ میں سونامی تھی یہی جادو ہے. عوام پاکستان کی جاگ گئی ہے. دیکھیں ہم نے سارے یہ جتنے بڑے وینیوز ہیں پاکستان کے, لیاقت باغ, منار پاکستان, کراچی کی سب سے بڑی گراؤنڈ, ایوب سٹیڈیم کوئٹہ, پورا کرکٹ جو سٹیڈیم ہے سیالکوٹ کا, یعنی جو آپ بڑی گراؤنڈ بتائیں ادھر جا کے جلسہ کیا, اور 40 سال کے بعد اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں. 40 سال پہلے جب لوگ آئے تھے تو جب وہ آئے تھے تو انقلاب آ گیا تھا. تو اس لیے یہ کہنا کہ لوگوں عوام کا جادو ہے آپ کے پاس, اصل میں جی نوجوانوں کا ہے. اس وقت 2 چیزیں, 2 طبقے سوسائٹی کے تحریک انصاف کے ساتھ آ رہے ہیں, ایک خواتین ہے اور ایک نوجوان ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ گھروں میں انقلاب ہے. آج ہمیں کسی نے جوائن کیا ہے, انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ میں صرف اس لیے جوائن کروں, میرے بچوں نے میری زندگی مشکل کر دی تھی, وہ سارے کہہ رہے تھے تحریک انصاف میں جاؤ. پرانے نون لیگ کے تھے. اسی طرح جو 90% ہمارے پاس لوگ آئے ہیں, پولیٹیشنز آئے ہیں, ان کے بیٹوں نے سب سے زیادہ پریشر ڈالا ہے. جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ میرے وہ جو پوتیاں تھیں انہوں نے سب سے زیادہ پریشر ڈالا ہے. تو یہ انقلاب ہے, اور یہ آیا تھا 1970 میں. اس انقلاب میں اتنے بڑے جو آپ نے جلسے کیے اس پہ خرچہ بھی آتا ہوگا. ٹویٹر پہ صدف بیگ نے ہم سے سوال کیا ہے کہ آپ نے اپنے جلسوں میں ابھی تک کتنا پیسہ خرچ کیا ہے؟ دیکھیں صدف کو ہم اس لیے اس کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ جلسے میں کوئی سینٹرلائز اسپینڈنگ نہیں ہو رہی. یعنی کہ ہم اب مثلا کوئی بورڈ سپانسر کر دیتا ہے, کوئی لوگ کہیں سے پیسے دیتے ہیں, کوئی گاڑیوں کے پیسے دے دیتے ہیں, اور آپ کے خان صاحب آپ اندھا دھن پیسہ خرچ کر رہے ہیں, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. نہیں ایسا دیکھیں نا, یا تو ایک سینٹر فیصلہ کرے اچھا جی ہم جلسہ کریں گے اتنا اس کا ایکسپینس ہے, وہ ایسے ہوتی نہیں ہے اس کی اسپینڈنگ. وہ ہوتا ہے کیسے ہے کہ جلسہ فیصلہ کیا, لوگ سامنے آ گئے, اچھا جی میں اتنی گاڑیاں لے آؤں گا, میں بل بورڈز آپ کے بنا دوں گا, کوئی کہتا ہے میں یہ پوسٹرز کر دوں گا.
کوئی کہتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ کاسٹ لے لیتے ہیں لوگ, ہم بھی خرچ کرتے ہیں, جھنڈے کوئی بنا دیتا ہے, اس لیے یہ کاسٹ اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے لوگوں کے اور اندر. اس کی ایگزیکٹ فگرز آپ کے پاس ابھی نہیں ہے. آپ نے خان صاحب بات کی میں ایک آپ کے لیے صرف ایک ایڈ کر دوں کہ سنڈے کو ہم نے گلاسگو اسکاٹ لینڈ کے اندر ہم نے فنڈ ریزنگ ڈنر کیا. 2 کروڑ روپیہ ایک رات میں اکٹھا ہوا, جو اناؤنس ہوا ہے. پاکستانی آئے, پاکستانیوں نے وہاں سب نے بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا پیسہ پاؤنڈز دیا, 1,60,000 پاؤنڈ دیا. سب پیسہ دے رہے ہیں, ایک ٹرسٹ کا لیول ہے. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو نوجوانوں کا خان صاحب نے ذکر کیا. نوجوان عمران خان سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو سنائیں گے اور خان صاحب سے جواب دیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے, اور کچھ لوگوں نے ہمیں سوالات بھی بھیجے ہیں. ایک اور سوال سنتے ہیں خان صاحب کے لیے. جب وہ برسر اقتدار آئیں گے تو اس کرپشن کو کیسے ختم کریں گے؟ اس کے لیے انہوں نے کون سا فارمولہ ایسا تیار کیا ہوا ہے جس کی تھوڑی سی اگر وہ وضاحت کرے تو عوام کو کچھ سمجھ آئے؟ کون سا فارمولہ ہے آپ کے پاس؟ فارمولہ وہ ہے جو کہ مہاتر محمد نے ملیشیا میں کیا تھا, جو لی کوان یو میں سنگاپور میں کیا تھا, جو اردوغان جو ابھی ترکی کے پرائم منسٹر انہوں نے جو ترکی میں کیا. یہ سارے ملکوں میں کرپشن تھی. لیکن یہ جو 3 میں نام لیے ہیں, ان کی قابلیت یہ تھی کہ یہ پہلے تو خود ایماندار تھے, ٹیم انہوں نے ایماندار چنی. ایک دفعہ آپ خود ایماندار اور ٹیم ایماندار ہو, آدھا تو آپ کا مسئلہ پاکستان کے مہاتر محمد ہیں. مہاتر محمد شاید نہ بن سکوں, لیکن کوشش کروں گا کہ وہ کام کروں. آپ نیلسن منڈیلا ہیں پاکستان کے؟ نہیں, میں نیلسن منڈیلا نہیں ہوں, نہ میں مہاتر ہوں. میں انشاءاللہ وہ کوشش کروں گا جو کہ ٹرائیڈ اور وہ جو لوگ کامیاب ماڈلز آپ کے سامنے دنیا میں ہیں. آپ کہتے ہیں نا جی کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ فلانا بھی کہتا تھا, اس نے نہیں کیا, لیکن کئیوں نے کہا اور کیا. اور میں یہ 3 نام آپ کو دیے ہیں, ان تینوں نے کیا. انہوں نے اپنے معاشروں کو تبدیل کیا, انہوں نے اس ملک پہ انقلاب لے کے آئے, انہوں نے کرپشن سے گورننس سسٹم ٹھیک کر کے اس ملک کو خوشحال کر دیا. آپ نے کہا میں ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوں, تو آپ کے پاس کون سا فارمولہ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. ہر آدمی میں اللہ نے مختلف صفتیں دی ہوتی ہیں, یعنی ہر کوئی ڈینس لیلی نہیں بن جاتا, کوشش کرتا بننے کی. لیکن آپ کی کیا اسٹرینتھ ہے؟ آپ طاقت یہ ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ کو لوگ ٹرسٹ کریں, آپ ایماندار ہوں, آپ لوگوں کا پیسہ چوریں. ایمانداری. حسن عباس وڑائی صاحب نے ٹویٹر پہ میں سوال دیا ہے کہ آپ موریلٹی کی بات کرتے ہیں, آپ کے پاس کیا مورل گراؤنڈ ہے کہ دوسری پارٹیز کے لوگ اپنی پارٹی میں لے رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو اگنور کر رہے ہیں؟ حسن عباس صاحب کو ایک چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ ٹیم بلڈنگ کیا ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی پارٹی جب ہوتی ہے, جب وہ بڑھتی ہے, اس کے اندر آپ کبھی بھی نئے پرانوں کے اندر فیصلے نہیں کرتے کہ یہ میرا پرانا یہ نیا ہے. آپ کی جب ٹیم بڑھتی ہے, آپ صرف ایک کرائٹیرین رکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں میرٹ, یعنی کون کس جگہ پہ بہتر فٹ ان ہوتا ہے. یہ اس طرح ہے. اور اس کی مثال, مشرف کے فورن منسٹرز میں ایسی کون سی میرٹ تھی جو آپ نے ان کو چوز کیا؟ ہمارے دنیا مسلمانوں کے تو خیر پیارے نبی, لیکن دنیا کی تاریخ کے گریٹسٹ لیڈر. قرآن ہمیں کہتی ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, جس کو سنت کہتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ تھوڑے سے تھے, فتح مکہ کے بعد ساری دنیا مسلمان ہو گئی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, تم ابھی مسلمان ہوئے ہو تو تمہیں نہیں, ابھی میں نے کرنا, یہ ہمارے پرانے ہیں. خالد بن ولید کو کہتے کہ نہیں تم اچھے جنرل ہو, لیکن تم ابھی جنرل نہیں بن سکتے, ابھی سپہ سالار نہیں بن سکتے, کیونکہ آپ پرانے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اویس لغاری, خسرو قصوری اور باقی پہلے سے مسلمان ہوئے. میں کوئی اور آپ سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی لوگ تھے جو لوگ ان کے مخالف تھے, وہی لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور وہی ان میں سے عظیم لوگ بن جاتے ہیں. دنیا کی تاریخ کے شاید ہی کوئی ایسا جنرل آیا ہو خالد بن ولید کی طرح. یعنی لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پرانا نہ دیکھے, اس کا کام ہوتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے. میرا مقصد ہے پاکستان کو اٹھانا, ادھر سے ایک عظیم ملک بنانا. اس کے لیے میری بات پہلے کمپلیٹ کرنے دیں. اس مشن کے لیے مجھے بہترین ٹیم چاہیے. وہ مجھے جدھر سے بھی ملے گی میں وہ ٹیم سلیکٹ کروں گا. باقیات سے آپ کی بہترین ٹیم بنے گی؟ میں ابھی تو میری ٹیم بنی نہیں ہے, آپ تو نہیں کہہ سکتے کون ہے. اگر کوئی بھی کسی پارٹی میں سے اب تحریک انصاف میں آتا ہے, ہم ان کو لیتے ہیں, ہم میرٹ پہ فیصلہ کریں گے کہ کون کیا بنے گا. ابھی تو ٹیم بن رہی ہے,
अभी आपका कहना कि जी जो आपकी पार्टी में ज्वाइन करे जी इसको ना लें, वो फलाना ना, वो तो कोई ना कोई कहीं उसकी कोई चलिए, आप बैकग्राउंड कहना तो चाह होगी। रहे हैं कि अब भी जो मर्जी भर्ती हो जाए बाद में छांटी होगी। आवाम का एक और सवाल लेते हैं खान साहब के लिए। इमरान खान ने कहा था कि मेरे पास अल्ताफ हुसैन के खिलाफ शवाहिद हैं और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे आइलैंड की अदालत में, लेकिन अब वो चुप हो गया क्योंकि उसको तड़ी मिल गई है। अब वो इमरान खान साहब कराची गए हैं, कराची जाने के बाद उसने एक लफ्ज़ भी MQ के खिलाफ नहीं कहा। इसी से हवाले से दो सवाल हमारे पास फेसबुक पे भी आए हैं। राना मुजम्मिल शमशेर खान ने कहा है कि आप MKM के बहुत खिलाफ थे, लंदन भी गए केस करने, बयान भी दिए, आजकल बहुत खामोश हैं। और साथ ही इन्होंने किया है कराची की कामयाब सुनामी 9 बजे ख़त्म हुआ, सबसे पहले मुबारकबाद, 9:15 बजे अल्ताफ़ भाई की आई, इससे हुस्न इत्तफाक कहेंगे? सबसे पहले तो अगर ये किसी का ख्याल है कि कराची का जलसा MQM की वजह से कामयाब हुआ है, MQM इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकती। फिर ये कहा और ये भी कहा गया कि जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था वो पीपल्स पार्टी की वजह से कामयाब हुआ, ये भी कहा गया है। अब क्या कहेंगे कि लियाकत बाग का जलसा नून लीग ने कामयाब किया है? देखें, अवाम तहरीक इंसाफ के साथ आ रही है। ये कहना कि जी तहरीक इंसाफ किसी के साथ अलायंस में या अंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके जलसे काम हो जाए, ये प्रोपेगेंडा है। जहाँ तक कराची में जब हम गए थे उसकी एक बैकग्राउंड थी। कराची में टारगेट किलिंग हुई, 1-2 दिनों में 50-60 लोग मर गए। हमने सारा जो कराची के जलसे की थीम रखी थी वो ये थी कि लोगों को इकट्ठा करना है। कराची पाकिस्तान का दिल है, 60% पाकिस्तान का रेवेन्यू कराची से आता है। कराची अगर ऊपर उठेगा पाकिस्तान उठेगा। अब कराची के अंदर 3 फ्रीक बन चुके हैं, 3 पार्टीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कहा, रहमान मलिक इंटीरियर मिनिस्टर ने भी ये कहा कि 3 पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, ANP और MQM, जिनके पास मुसल्ह विंग्स हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं और वो अपने मुसल्ह लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से अमन नहीं आता। तो हम वहाँ गए थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, एक अमन का पैगाम लेके गए थे। अब मैं वहाँ जाके शुरू हो जाता कि जी MQM ऐसी है वैसी है, ये उनको अटैक कर देता, उससे मैंने अचीव क्या करना था? अमन तो नहीं अचीव करना था। आगे बड़ी दूर की सोच देखे ना कि पाकिस्तान में आखिर किसी ने तो लोगों को इकट्ठा करना है। किसी ने तो कहना है कि मैं पंजाब की पार्टी नहीं, मैं महाजर की पार्टी नहीं, मैं सिंधी पार्टी नहीं, मैं पंजाबी पार्टी। किसी ने तो कहना है मैं पाकिस्तान की पार्टी हूँ। किसी ने तो इकट्ठा करना है इस मुल्क को। इसीलिए बलूचिस्तान गए। मुझे बताएं आज किसी की जरूरत है बलूचिस्तान जाने की? हमें क्या जरूरत पड़ी थी चांस लेने की? इतने बड़े 2 कामयाब जलसे करके लाहौर और कराची, क्यों रिस्क लिए बलूचिस्तान? इसलिए हमने बताने पहली शायद ही नवाब अकबर बुख्ती की शहादत के बाद ये पहली दफ़ा था कि नेशनल एंथम पाकिस्तान का कौमी तराना एक ओपन जलसे में गाया गया और पाकिस्तान के झंडे लगे। ये हम पाकिस्तान के लिए गए थे, यानी कि कोई उसमें एक और सवाल हमारे पास आया हुआ है, वो ये है कि बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स हैं ह्यूमन राइट्स एजेंसीज की कि पाकिस्तान में और ख़ासतौर बलूचिस्तान में जो बलूच यूथ की किलिंग है उसमें पाकिस्तान की स्टेट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। आप भी यही समझते हैं? मैं समझता हूँ कि जब भी आप सिविलियन एरियाज़ में फ़ौज को लेके जाएंगे या मिलिट्री और मिलिट्री की एजेंसीज जाएंगी, चाहे दुनिया की जो मर्जी फ़ौज हो, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ होंगे। क्योंकि मैं कहता जा रहा हूँ कि फ़ौज का काम सिविलियन एरियाज़ में नहीं है। फ़ौज का काम फ़ौजों से लड़ना है। हमने अपने मुल्क से इतना बड़ा जुल्म कहना चाह रहे हैं एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। मैं पहले तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। हमने अपने मुल्क से इतना जुल्म किया, कबायली इलाके में फ़ौज भेज के, हमने कराची में रेंजर्स भेज के, हमने FC के हाथ में पकड़ा दिया बलूचिस्तान, वही किया कश्मीर हिंदुस्तानी फ़ौज। ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ होंगे। अमेरिका अफगानिस्तान में मैसिव ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं। हमारे कम होंगे लेकिन हैं। जब भी आप फौज हमें यहाँ पे एक वक्फा लेने और नाज़रीन वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपके सवालात खान साहब तक पहुँचाएंगे, उनके जवाब लेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से। आपके सवालात के जवाबात ले रहे हैं खान साहब से और एक और सवाल है खान साहब के लिए, आइए सुनते हैं। जो मकबूलियत का सबब आपकी चीज़ बनी है वो आपकी सफाई, आपकी सुथराई, आपके साथ जो अच्छे लोग हैं वो, और न्यू जनरेशन को अल्लाह पाक ने आपकी मकबूलियत की वजह बनाई है। अब आप सोचें कि अब यहाँ तक इन बदमाशों के बगैर पहुँचे हैं, अब आप इस स्टेज पे आके इनको साथ मिलाएंगे ना तो आपकी मकबूलियत और आपका स्टेटस
وہ جو اس پہ داغ لگے گا. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اس طرح کے غلط بندوں سے آپ دور رہیں, ان کو اپنے آپ سے دور رکھیں, اور جس طرح بیس سے آپ چلیں اسی طرح چلتے ہیں. خان صاحب, آپ نے راستہ تبدیل کیا, اپنی سوچ تبدیل کی, لوگ تبدیل کر دیا. کبھی بھی سوچ تبدیل نہیں کی. ایک لوگوں کے لیے میں صرف ایک, اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک ایڈوائس ہے, اگر آپ کا کوئی زندگی میں مقصد ہے نا, تو کمپرومائز ایک انسان ہے اور کمپرومائز ہے. سب سے بڑی کمپرومائز تو خیر جب شادی ہوتی ہے تو کمپرومائز ہی کمپرومائز ہے. لیکن آپ جب اپنے مقصد پہ جا رہے ہوتے ہیں نا, آپ اپنے مقصد پہ نہیں کمپرومائز کرتے, آپ مقصد پہ پہنچنے کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں. مثلا ہم دنیا کے پھر سے گریٹسٹ لیڈر ہمارے پیارے نبی, انہوں نے صلح حدیبیہ ایک مقصد کے لیے کمپرومائز کی. لیکن جب کوئی انہیں مقصد پہ کہتا تھا تو وہ کہتے تھے چاند ادھر دے دو اور سورج ادھر دے دو, پھر بھی میں کمپرومائز نہیں کروں گا. یعنی کہ اگر لوگ آ رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی کلب نہیں ہے, یہ کوئی این جی او نہیں ہے, لوگ آ سکتے ہیں, چلیں گے اس پارٹی میں. میں یہ اب سب پبلک کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, جو ٹیم میں بناؤں گا, میرا چیلنج ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی اچھی ٹیم نہیں آئے گی. پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے کے لیے جو ٹیم بناؤں گا وہ بہترین ٹیم ہوگی. ٹیم کب بنے گی؟ بن رہی ہے, جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹیم بن رہی ہے. اور وہ میں تب میرے سے بات کریں, جو بھی آنا ہے آ جائے, میرے سے تب بات کرنا جب میں آپ کے سامنے اپنی ٹیم لے کے آؤں گا. کب آئے گی؟ ہماری ٹیم بن رہی ہے, انشاءاللہ الیکشن کے دوران آپ کے سامنے آ جائے گی. الیکشنز کے دوران ٹیم سامنے آئے گی, تو الیکشن کیسے؟ نہیں, دو طرح کی ٹیم ہے. ایک تو ٹیم دیکھیں, اصل ٹیم آپ کی کیا ہے, جو آپ کی کیبنٹ بنے گی, جس نے فیصلے کرنے ہیں, جس نے پاکستان میں پالیسیز لے کے آنی ہے, جس نے پاکستان کو ایک نئی ویژن دینی ہے, ایک وہ ٹیم ہے. اب بھی جو ٹیم ہے آپ کے پاس وہ تو انٹرنل فائٹنگ کا شکار ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں انٹرنل فائٹنگ نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی دنیا میں پارٹی بنا دیں, ہو ہی نہیں سکتا. پالیٹکس ہو اور انٹرنل فائٹنگ نہ ہو, یہ ناممکن ہے. لیکن ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی پارٹی میں جرت نہیں ہے کرنے کی. ممبرشپ کر رہے ہیں, 30 جون تک ممبرشپ ہے, اس کے بعد ہم پارٹی کے اندر الیکشنز کروا رہے ہیں. کوئی نے, کسی نے, میں پھر یہ کہتا ہوں, کسی نے اتنا زبردست الیکشن نہیں کروایا ہوگا. پاکستان کا بہترین الیکشن کروائیں گے, صاف اور شفاف, اور الیکٹڈ ساری باڈیز اوپر لے کے آئیں گے. یعنی پارٹی میں وہ کریں گے جو یعنی کوئی نامنیٹڈ پوزیشن نہیں ہوں گی, جو ہماری ٹاپ پوزیشنز ہوں گی سب الیکٹڈ ہوں گی. یعنی کہ وائس پریزیڈنٹس بھی چینج ہوں گے, سیکرٹری جنرل بھی چینج ہوں گے, انفارمیشن ونگ بھی آپ کا چینج ہوگا. انفارمیشن تو ایک سیپریٹ چیز ہے نا, ایک ٹیکٹیکل, جو مثلا فائنانس سیکٹری آپ کا, وہ سیکٹر وہ نان پولیٹیکل لوگوں کو آپ لے کے آتے ہیں. لیکن جو آپ کا, جو ہمارا جاوید ہاشمی صاحب کو آپ ہٹا سکتے ہیں پریزیڈنٹ سے, شاہ محمود قریشی کو آپ ہٹا سکتے ہیں وائس پریزیڈنٹ سے. 30 جون پارٹی میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا. ہماری پارٹی کے اندر کیئر ٹیکر, جو کہ الیکشن نہیں لڑے گا, یا وہ لوگ ہوں گے. اس کے بعد پھر پارٹی کے اندر الیکٹرل پروسیس شروع ہو جائے گا, اور اس الیکٹرل پروسیس کے اندر ساری پوزیشنز, چیئرمین عمران خان کی الیکشن ہوگی, وائس چیئرمین کی ہوگی, پریزیڈنٹ کی ہوگی, سب کی الیکشن ہوگی. رائٹ, آپ کا ایک اور سوال لیتے ہیں. عوام نے آپ سے کیا سوال کیا؟ میں خان صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ضلع راولپنڈی میں سرمایہ دار وڈیرے جو پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں, ان سے برائے کرم ہماری جان چھڑائی جائے, اور ہمیں مڈل کلاس اپنے جیسا لیڈر وہ پرووائڈ کیا جائے. یہ انہوں نے, میں وہی ابھی جو کہنے جا رہا تھا, یہ پارٹی اب موقع دے گی. یہ جو مڈل کلاس کی بات کی ہے, اب دیکھیں کہ کمال چیز یہ ہے کہ مڈل کلاس سے جنرل بن جاتے ہیں, سائنٹسٹ بن جاتے ہیں, ڈاکٹرز بن جاتے ہیں, انجینئر, لیکن پولیٹیشین نہیں بن سکتے. یہ کمال ہے. یہ پاکستان کا المیہ ہے. المیہ یہ ہے کہ جو آپ کے سب سے قابل لوگ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کنگز اینڈ فولز آر بورن. نہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ موقع ہی نہیں دیتا عام لوگوں کو اوپر آنے کا. اب ساری پارٹیز ہیں, اب لے لیں, سب فیملی پارٹیز ہیں. آپ رشتہ دار ہیں, کسی کا رشتہ ہے, کسی کو پھپھی کسی کی ہے, کسی کی وہ بیٹے ہیں, بچے ہیں, سالے ہیں, یعنی اس رشتہ داروں کی پارٹی ہیں. تو یہ تحریک انصاف پہلی پارٹی بننے جا رہی ہے. میں نے ابھی جو آپ کو کہا الیکٹرل پروسیس, عام آدمی ابھی تک پوزیشن ہولڈرز کیوں نہیں آپ کی پارٹی؟ ابھی تو نامنیٹڈ ہے نا. دیکھیں نا, نامنیٹڈ, میں آپ کو یہ تو سمجھا رہا ہوں. نامینیشنز ختم ہو جائیں گے. نہیں, میں ایک منٹ پہلے میں کلیئر کروں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تاکہ عوام کو سمجھ آ جائے, کیونکہ یہ اس سے ارشد, یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ممبرشپ ہوگی, سارے, کوئی نوجوان الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, اس میں تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے.
اصل میں تو پیسہ روکتا ہے نا, کیوں نہیں آتے یہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں لیکن پولیٹیشین نہیں بن سکتے. اس میں کسی کو نہیں روکیں گے. جو پارٹی کے نیچے سے لوگ الیکٹڈ اوپر آئیں گے وہ کسی بھی جگہ پہنچ سکتے ہیں, وہ اگر اور نامنیٹ کرتے ہیں وہ ٹکٹ میں دے دے گا. پارٹی الیکشنز میں پیسہ استعمال نہیں ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. ہماری ایک تو ایس ایم ایس کیمپین چل رہی ہے نا, وہ تو فیک ایس ایم ایس بھی آ سکتے ہیں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, 80022 پہ تو آپ کوئی بھی ممبر بن سکتا ہے, تو اس کے لیے تو کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. جو میں اپنے موبائل پہ 80022 کو میں ممبر بن گیا ہوں. اس کے بعد ہمارا جو سینٹرل آفس ہے وہ پھر ان کو ایک پن کوڈ بھیجے گا. وہ جس کے پاس پن ہوگی, اس لیے آپ نے کہا نا فیک, وہ فیک نہیں ہو سکتا. جس کے پاس پن ہوگی اس کے علاوہ وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے. ویریفیکیشن پروسیس ہوگا. یہاں پہ ناظرین ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے. خان صاحب, آپ نے ایک اعلان کیا تھا کہ اگر حکومت فیصلہ نہیں مانتی سپریم کورٹ کا اور اپیل فائل کرتی ہے, اس کا جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہم کریں گے. حکومت نے اپیل تو فائل نہیں کی اور آپ بھی اٹھ کے سپریم کورٹ چلے گئے, جبکہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے. نہیں, ایک چیز ہے, دیکھیں نا ہوا کیا. انہوں نے کہا ہے کہ اسپیکر کے پاس گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لیگل کام ہے کہ اسپیکر آگے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کی رولنگ بھیج ہی نہیں رہا. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ سپریم کورٹ پہ چیلنج کریں, لیکن وہ اسپیکر کہا جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, میں پارلیمنٹ کی اسپیکر ہوں. لیکن جب آپ واپس, اور اس کو کون فیصلہ کرے گا کہ اسپیکر نے ٹھیک کہا یا نہیں کہا, سپریم کورٹ کرے گا. لہٰذا جو قانونی چیز ہم نے کی اور آئینی چیز کی ہے کہ پہلے سپریم کورٹ میں گئے. آج ہماری پٹیشن چلی گئی ہے. اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا, اگر میں نے یہ بڑا واضح طور پہ کہا کہ اگر نہیں مانتی گورنمنٹ, یعنی اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتی, تو پھر سونامی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اچھا خان صاحب, سپریم کورٹ میں جو آپ نے پٹیشن فائل کی اس میں آپ نے ریسٹرینٹ کا نہیں کہا, جبکہ جو خواجہ آصف نے پٹیشن فائل کی ہے نون لیگ کی طرف سے, وہاں تو انہوں نے سیدھا اسٹے آرڈر مانگا ہے کہ جی پرائم منسٹر گیلانی کو کام نہ کرنے دیا جائے. اس کی کیا وجہ تھی, آپ نے ایسا اسٹے کیوں نہیں مانگا؟ یہ تو سیمینٹکس کا ہے نا. اصل تو ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ الیکشن کمیشن کے پاس بھیجنا ہے کہ یہ کنوکٹ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ سے, اور وہ الیکشن کمیشن نے ان کو پھر ڈسکوالیفائی کرنا ہے یوسف رضا کو. اب آپ وہ جو مرضی کہہ دیں, فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. ٹھیک. اچھا خان صاحب, حافظ سعید صاحب کے بارے میں انڈین ریکویسٹ آئی ہے کہ ان کو ہینڈ اوور کیا جائے. اگر آپ گورنمنٹ میں ہو تو کیا آپ ہینڈ اوور کر دیں گے؟ کون قوم اپنے شہریوں کو دوسروں کو ہینڈ اوور کرتی ہے؟ آپ کے پاس عدالتیں ہیں, اس کا مطلب عدالتیں بند کر دیں. یہ عدالت کے اندر اگر وہ ان کے پاس کوئی کیس ہے عدالت میں ڈالیں. دیکھیں, جو ایک مہذب قوم ہوتی ہے وہ فالو کرتی ہے رول آف لا. امریکہ کے اندر سیریل کلرز پکڑے جاتے ہیں, 40 لوگ مارے ہوتے ہیں ان کو, لیکن وہ ان کو پوری ٹرائل دیتے ہیں. وہ ان کو لٹکا دیں, ان کو ڈسکور ہوتے ہیں ان کے بیسمنٹ میں 20 لوگ مار کے دفنا دیتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, پوری ٹرائل دیتے ہیں. رول آف لا ہے. ایک ورڈ ہے ڈیو پروسیس آف لا. یہ فرق ہوتا ہے ایک مہذب قوم میں اور ایک وہ قوم جس کو کہتے ہیں بنانا ریپبلک. آپ اگر امریکہ کی صرف ایک ان کا انسیڈنٹ دیکھ لیں کہ جو ہٹلر کے ساتھ جو نازیز تھے جو جرمنی میں, ان کے اوپر الزام تھا 3 کروڑ لوگ کی قتل کا, یعنی 3 کروڑ لوگ مارے گئے ان کی وجہ سے. ان کو انہوں نے کیا کیا, نیورمبرگ پہ ٹرائل دی. میں اس لیے جو انہوں نے اسامہ بن لادن کو آ کے جو گولی ماری ہے, میں اس کے بالکل خلاف ہوں. جو مرضی آپ کہہ دیں ٹیررسٹ ہے, اس کو بھی آپ کو ٹرائل دینی چاہیے. آپ اگر اپنے آپ کو ایک سویلائز سوسائٹی کہتے ہیں, آپ عدالت میں فیصلہ کریں. اور ایک پریمس ہے انوسنٹ ٹل پروون گلٹی, حالانکہ تمہیں پتہ ہے وہ گلٹی ہے, لیکن پھر بھی آپ کو ان کو گلٹی عدالت میں پروو کرنا ہے. اس لیے میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ بالکل غلط ہے. امریکہ کی ہیڈ مانی غلط ہے. انڈیا کا کہنا کہ جی ہمیں ہینڈ اوور کر دیں. خان صاحب, ڈرونز کے حوالے سے آپ کی پالیسی بڑی واضح ہے اور اس پہ بہت سارے لوگوں کا یہ خدشہ ہے کہ اگر آپ نے ڈرون مار گرایا تو اس کے بعد پاکستان پہ سینکشنز بھی لگ جائیں گی, سارا کچھ ہوگا, تو سروائیو کیسے کریں گے؟ پہلے تو میں اپنے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ڈر کے, خوف کے اندر کوئی فیصلے نہ کیا کرو. جب بھی آپ خوف کے اوپر فیصلے کریں گے غلط ہوں گے. ہمیشہ قوم اپنے مفادات دیکھتی ہے, اپنا انٹرسٹ دیکھتی ہے, اپنے اصول دیکھتی ہے. امریکہ سے نہیں ڈرا تھا. ہاں, صدام حسین امریکہ سے نہیں ڈرا تھا. صدام حسین نے جتنی کوشش کی امریکہ کو خوش کرنے کی, آپ کو اندازہ نہیں ہے.
صدام حسین وہ آدمی ہے, اس ہر چیز تو وہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا, لیکن وہ امریکہ فیصلہ کر بیٹھا تھا. عراق کی جنگ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ صدام حسین, کرنل قذافی کے ساتھ عراق کی جنگ ہوئی تھی تیل کے اوپر, اور کرنل غدافی کو یہ پتا تھا, کرنل غدافی کو پتا تھا کہ اس کے پاس دنیا میں کوئی جانے کی جگہ نہیں ہے. لیکن پاکستان کا ان کو اپنے سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ چلیں نہیں کمپیئر کرتے آپ پاکستان, مجھے یہ پاکستان کو بتائیں کہ اگر آپ ڈرون کو گرائیں گے, آپ انٹرنیشنل قانون کے ساتھ چلیں گے یا وائلیٹ کریں گے؟ وائلیٹ وہ کرے جو ڈرون بھیج رہا ہے. تو آپ پہلے تو اپنے اگر آپ اپنے شہریوں کے اوپر بمباری کوئی کر رہا ہے, انٹرنیشنل قانون آپ کو بھی پتا ہے, اسامہ کو مار کے چلے گئے, ہمیں پتہ بھی نہیں لگا, سوتے رہ گئے. ارشد میں پہلے یہ کلیئر کر دوں, سارے انٹرنیشنل قوانین کی یہ وائلیشن ہے ڈرون اٹیکس, سارے ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن ہے. کسی قوم کو اجازت نہیں ہے ٹو بی جج, جوری اینڈ ایکسیکیوشنر. کوئی ہیومینیٹیرین لاز سسپیکٹس, ان کے بیوی بچے رشتہ دار, ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ پرائم منسٹر ہو, آپ کو پتا ہو کہ ایمن الزواری پاکستان میں, تو آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال میرے پاس آیا ہوا ہے. ایک منٹ, پہلے تو یہ کلیئر محمد عارف سرگنا نے فیس بک پہ, پہلے تو ڈرون اٹیکس کے اوپر کلیئر کر دیں. جو اس سے لنکڈ ہے نا سوورنٹی وائلیشن. نہیں, پہلے تو یہ دو ڈفرنٹ ہیں. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سسپیکٹڈ ٹیررسٹ ہے, وہ اگر آپ کے پاس پکڑا جائے. دوسرا کہ کوئی ملک آپ کے ایئر سپیس کی وائلیشن کر کے آپ کے شہریوں کو مار رہا ہے. یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. اگر تو وہ آپ کی ایئر سپیس وائلیٹ کر کے آپ کی سوورنٹی وائلیٹ کرتے ہوئے آپ کے شہریوں کو مار رہا ہے, آپ کے پاس رائٹ ہے ان کو شوٹ ڈاؤن کرنے کی, اور یو این میں جا کے ان کو کمپلینٹ کرنے کا کہ یہ ہمارے سے زیادتی کر رہے ہیں. دنیا آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. آپ حیران ہوں گے, میں امریکن اور انگلش پبلک اوپینین اور یورپین پبلک اوپینین کو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس لیے یہ ریزسٹنس کی بات کی, اور آپ کئی دفعہ اپنی تقریروں میں بھی حوالہ دیتے ہیں کہ جیسے 70 میں ذوالفقار علی بھٹو کی ویو چلی تھی پاپولیرٹی کی, آپ کی بھی ویو اس طرح سے چلی ہے. ذوالفقار علی بھٹو بھی امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا تھا, آپ کو کہیں اپنا انجام خدا نہ خواستہ ویسا تو نہیں نظر آتا؟ دیکھیں, میں گناہ گار آدمی ہوں, لیکن اللہ میں پورا ایمان ہے. قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا وقت مقرر ہے. صرف آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, شیر کی طرح جانا ہے یا گیدڑ کی طرح جانا ہے, ٹیپو سلطان کی طرح جانا ہے یا بہادر شاہ ظفر کی طرح غلامی میں جانا ہے. تو اللہ کرے کہ ایک عزت کی موت دے. باقی یہ جو موت سے ڈرنا ہے, اچھا جی اگر ڈرون مار دیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ جنرل مشرف نے کیا کہا تھا, اگر ہم امریکہ کی بات نہ مانتے, ان کی جنگ میں نہ شامل ہوتے, تو انہوں نے تباہ کر دینا تھا اپنے آپ کو تباہ. امریکہ کے خوف سے 40,000 لوگ مروا بیٹھے ہیں. آپ اپنے خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے $70 ارب کا نقصان, قبائلی علاقے کو تباہ کر بیٹھے ہیں. وہاں سے 30 لاکھ لوگ IDPs بنے ہوئے. صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جتنے ٹیرر وکٹمز ہیں, کوئی 35,000 ہیں, ان کے ساتھ آپ بہت کم کھڑے ہوئے ہیں, اور طالبان کو آپ کنڈیم کرتے ہیں سکولز, گرلز سکولز خاص طور پہ بلاسٹ کرنے پہ. کوئی آدمی جو تھوڑا بہت بھی عقل سمجھتا ہے, کیا وہ ہم جو کہہ رہے ہیں پاکستان میں ایجوکیشن ایمرجنسی لگے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کنڈیم نہیں کریں گے, کوئی سکولوں کو اڑا دے, اس کو کنڈیم نہ کریں. آپ طالبان کو کنڈیم کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جو طالبان جو سکول اڑا دیں اس کو کنڈیم نہ کریں. یعنی وہ کون سا معاشرہ ہے؟ ایجوکیشن سسٹم کی بات اس کے اوپر کلیئر کر دوں. طالبان جو ہیں یہ کون ہیں, یہ کدھر سے نکلے ہیں, یہ پہلے کدھر تھے, یہ کہاں تھے, یہ کیا ہوا ہے, یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تھے تھوڑے سے, ہم نے کولیٹرل ڈیمیج امریکہ کے کہنے پہ اپنی فوج بھیجی قبائلی علاقے میں, اپنے لوگوں کو ان کے بمباری کی, اب دشمن کریٹ کیے, ملیٹنٹس کریٹ کیے. یہ کدھر سے آئے ہیں؟ کیوں نہیں پہلے 60 سال پہلے کدھر تھے یہ, جب طالبان گریٹ وار چل رہی تھی؟ آپ کو مجھ سے زیادہ بہت بہتر پتہ ہے, اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس گریٹ وار کے حوالے سے کہ جنرل پاشا صاحب چلے گئے, ان کی کمی تو نہیں محسوس ہوتی آپ کو؟ پہلے ایک سوال کا میں جواب نہیں دیتا, آپ دوسرا پوچھ لیتے ہیں. میں یہ پہلے کلیئر کریں کہ جب طالبان پاور میں تھے افغانستان میں, تو یہاں تو کوئی نہیں تھے. یہ تو ہم نے کریٹ کیے ہیں امریکہ کی جنگ میں شامل ہو کے, اپنے لوگوں سے ظلم کر کے, ان کی خدمت کر کے. ریمونڈ ڈیوس جیسے لوگ آ کے ہم نے ملیٹنٹس اور زیادہ پیدا کیے ہیں. انتہا پسندی بڑی ہے اور ہمارا معاشرہ پولرائز ہو گیا. اپنے ملک کو ہم نے خود تباہ کیا ہے ڈالروں کے پیچھے.
डॉलरों के पीछे, एड के पीछे, कर्जों के पीछे हमारे साहिब इक़्तिदार मुल्क। खान साहब, और आप जो ये बात कर रहे इसी हैं, पे एक सवाल हमारे पास, आपने अभी जो नेहा खान, दो सवाल आते हैं, नेहा खान और मोहम्मद तकी का। टाइम मेरे पास कम है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों के सवाल अकोमोडेट कर लूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को से डोनेशंस आप लेते हैं और उनको वोट का हक मिलना चाहिए, क्या आप उनको इलेक्शन भी लड़वाएंगे, टिकट्स देंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ का बड़ा खैर हमें बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटिशन पे इनको अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हक है वोट करने का। जहाँ तक इलेक्शन लड़ने का है, पाकिस्तान का आइन बड़ा क्लियर है इस चीज़ पे कि जिसकी ड्यूल नेशनलिटी है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जिन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से आप डोनेशंस दे रहे हैं वो इलेक्शंस आपकी पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ सकते? नहीं, हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो हमारे आइन के खिलाफ। पाकिस्तान के इलेक्शन। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की में शिरकत। नाज़रीन, इमरान खान साहब से बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात चाहिए, बहुत सारी क्लैरिटीज़ चाहिए। कैसी पार्टी है जो अपने उसका ग्राफ, पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस तरह के सर्वेस भी सामने आए और गाहे बगाहे इस तरह के सवालात और आपके सवालात के जवाबात हम कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ से लेते रहें। आज के प्रोग्राम में इतनी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।